वेलकम है। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रमज़ान है तो ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ न दी जाए, चंदा साहब आएँ और उनसे मैं चंद बातें करूं। बुनियादी तौर पर किसी से न कोई शिकवा है, न किसी से कोई गिला है, न किसी से कोई शिकायत है। आप ये यकीन करें कि जब से मैं चेयरमैन नैब तकरीबन 16-17 महीने हो गए हैं, अगर जावेद इकबाल की ज़ात को किसी ने बुरा कहा है तो मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया। दुश्मनाम तराजियाँ भी हुई, इल्ज़ामात भी लगे, थ्रेट परसेप्शन भी अपनी जगह पे था, लेकिन मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया। इसलिए चूँकि मुझे मालूम है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन अब सूरत हाल 2-3 दिनों से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और बैसियत चेयरमैन नैब मेरा इस वक्त खामोश रहना इदारे के लिए मुनासिब नहीं था। ज़ात के हवाले से जो बात होती मैं कभी आप साहब को तकलीफ़ न देता और आज यहाँ मौजूद न होता। मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि न मैं माहिर मुआशियात हूँ, न मैं कोई सियासतदान हूँ, न कभी सारी ज़िंदगी सियासत से तल्लक रहा। अदलिया से ज़िंदगी शुरू की, सेशन जज से लाइफ का आगाज़ किया और कायम मकाम चीफ साहब पाकिस्तान रहा। उसके बाद जितना मेरा कैरियर है वो खुली किताब की तरह आप सब असहाब के सामने है। इस वक्त 2 चीज़ों पे सिर्फ आज बात करूँगा। पहली बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को बिला जवाज़ और बिला वजह खैफ किया जा रहा है कि जी मुल्क की मौजूदा मुआशी ज़बूहाली में खैफ किया जा रहा है कि जी मुल्क की मौजूदा मुआशी ज़बूहाली में नैब का हाथ है। और ये बड़ा बुलंद बांग दावा है कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। ये मैंने पहले भी वाज़ह किया था और मैं आपको ये दोबारा भी वाज़ह कर रहा हूँ कि देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर की कीमत, बल्कि फ़र्ज़ की क्या करना है, हकीकत ये है कि डॉलर की कीमत काफ़ी बढ़ गई। उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। IMF से मुआहदा हुकूमत का काम था। आप ये बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब का क्या कसूर है? नैब कहाँ पे बीच में आ जाता है कि जी वो ये सब कुछ नैब की वजह से हो रहा है और नैब की वजह से हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट नहीं कर रही हैं। देखिए, बुनियादी बात जो ज़हन में रखने वाली है, मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं कोई इक़्तिसादियात का माहिर नहीं हूँ। माशी एक्टिविटीज़ या बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उस वक्त जनरेट करती हैं जिसके लिए चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक जामे और मरबूत पॉलिसी हो। फिर उस पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास सिंसियर और डिवोटेड मैन पावर हो जो कि उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसा हो, आपकी इक्तिसादी हालत बेहतर हो, उसके साथ आपकी ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं ये भी अपना रिजल्ट दिखाती हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी जनरेट करती हैं। उसके बाद गैस है, उसके बाद बिजली है, उसके बाद पानी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप बताएं कि जितने प्री रिक्विजिट हैं, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आलम फाजिल यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसमें नैब कहाँ से आता है? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी गोशगुजार की हैं, नैब इसमें किस जगह पे नैब का अमल या दखल है कि जिसकी वजह से आप ये इल्ज़ाम हर सुबह शाम लगाएं कि जी ये तो बिजनेस कम्युनिटी तो खैफ है, बिजनेस कम्युनिटी की तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, इसलिए कि इसकी बुनियादी वजह नैब है। नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता या मुल्क की मईशत पर किसी भी एतबार से असरअंदाज होता।
हमारा काम तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पहली दफ़ा जब ये शिकायत मिली कि जी वो बिजनेसमैन कम्युनिटी खाइफ है और वो थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ पर नैब कुछ असरअंदाज हो रही है, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं आपसे अगर आप मुझे चंद मिनट इनायत कर दें तो मैं नैब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख। उन्होंने मेहरबानी की, मैं वहाँ गया, आधा घंटा मैंने वहाँ बातचीत की और हाँ ये आप यकीन करें कि वहाँ एक शिकायत नहीं थी, नॉट इवन ए सिंगल कंप्लेंट। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें के तमाम चैम्बर्स के नुमाइंदे शामिल थे। वहाँ ये ऐलान किया कि इस लम्हे के बाद मेरे नैब के दफ्तर में पहुंचने से पहले एक डेस्क तश्कील कर दिया गया, एक डायरेक्टर साहब जो यहाँ इस वक्त तशरीफ हेड बनाया गया और साथ ये डायरेक्शन दी गई कि किसी मैन की जो भी कंप्लेंट होगी और वो डायरेक्टर साहब के पास आएगी वो फौरी मुझे पेश की जाएगी और जब तक उस शिकायत का मदावा नहीं होगा चाहे रात के 2 बज जाए मैं दफ्तर से नहीं उठूंगा। आज इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजरने वाले हैं, हमारे पास एक शिकायत नहीं आई। आप बताएं जब शिकायत ही मौजूद नहीं होगी तो नैब उसका क्या इजाला करेगा, जब दुख ही नहीं तो उसका दरमा क्या होगा। तो ये इसके अलावा तमाम जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं उनको सबको हिदायत की गई कि जब भी किसी बिजनेसमैन की कोई जेन्युइन कंप्लेंट आए तो डीजी साहब हर रीजन का डायरेक्टर जनरल उसको खुद एड्रेस करेगा और अगर वो फील करे कि उसके मैंडेट में एक चीज़ नहीं आ रही तो वो इमीडिएटली मुझसे रब्ता करेंगे। और चूंकि रीजन दूर दराज है 24 से 48 घंटे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि किसी भी अगर बिजनेसमैन को कोई भी शिकायत है तो 24 से 48 घंटों में उसका मदावा होगा। किसी रीजन में इस वक्त तक कोई शिकायत नहीं आई। हमने किसी बड़े बिजनेसमैन को न कभी हरासा किया न कभी हरासा करने की पॉलिसी रही है। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जहां 5,000 रुपए लगने हो वहां अगर 50 लाख रुपए लगें तो क्या नैब खामोश तमाशाई बना रहेगा? नैब मुद्दबाना ये नहीं पूछेगा ये क्या हुआ, और क्या मुद्दबाना ये सवाल करने से पगड़ियां उछल जाती हैं? जब आप 5,000 की जगह 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख की जगह 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उस वक्त आपको अपनी पगड़ियों का और अपनी इज्जत और एहतराम का ख्याल होना चाहिए, न कि उस वक्त जब बड़े मुद्दबाना तरीके से आपसे ये पूछा जाए कि जी ये अखराजात कहाँ हुए। मुल्क बहुत गरीब मुल्क है। 90 अरब डॉलर जो कर्जा था, डॉलर की कीमत बढ़ने से अब वो 100 अरब डॉलर हो गया। ये कर्जा किसने अदा करना है? ये हमने अदा करना है, आपने अदा करना है, आपकी आने वाली नस्लों ने अदा करना है। तो अल्ले तल्ले करने वालों से अगर ये पूछ लिया गया, करप्ट अनासिर से अगर ये पूछ लिया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि न कोई इखलाकी गलती है, न अदरवाइज ये किसी जुर्म के ज़मरे में आता है, और न इसमें किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि नैब के किसी स्टेप से बिजनेस कम्युनिटी को किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ हो। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि कंप्लेंट सेल मौजूद है, डायरेक्टर साहब मौजूद थे, कोई ऐसी मिसाल, एक सिंगल मिसाल भी सामने नहीं आई कि पता लगता कि जी ये नैब की वजह से कोई प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। ये मौजूदा मुआशी बहरान जो है, मैं शायद इस पर कभी बात न करता, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैंने पहले आपसे अर्ज की है, मौजूदा मुआशी बहरान हुकूमती बहरान नहीं है, ये कौमी बहरान है। जब एक बहरान कौमी बहरान हो तो फिर मुल्क के हर शहरी का ये हक बनता है कि उस पर अपनी राय का इजहार करे। ये जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान है, तो इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है कि नैब के चेयरमैन को कहा जाए कि नहीं आप अपनी राय का इजहार न करें। इसलिए मैं आज बरमला अपनी इस राय का इजहार कर रहा हूँ कि मईशत की अगर ज़बू हाली है तो उसमें नैब का किसी किस्म का कोई दखल और कोई अमर नहीं, कोई उसमें नैब का कसूर नहीं। अब चंद दिनों से तवातर से बातें हो रही थी कि जी नहीं वो नैब इसका जिम्मेदार है। जब बात की जाती है कि आप बताएं नैब ने किया क्या है, तो फिर एक पुरसरार सी खामोशी छा जाती है।
تو میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا ان تمام اصحاب سے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کریں، یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم تنقید ضرور کریں، مثبت تنقید کریں، تعمیری تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، لیکن صرف یہ دو الفاظ کہہ دینا کہ جی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، مجھے بتائیں کیوں ساتھ نہیں چل سکتے؟ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے، معیشت کو پورا استحکام میسر ہوگا اور نیب مکمل اس کو تحفظ دے رہا ہے اور نیب اس کو مکمل تحفظ دے گا۔ اب ملک کے دو اہم ترین میں بزنس مین حضرات کا نام لینا چاہوں گا، ایک عارف حبیب صاحب ہیں اور ایک میاں من شاہ صاحب ہیں۔ ان کے لیٹر موجود ہے ریجنل لیب لاہور کے پاس، جس میں انہوں نے نیب سے نہ صرف نیب کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا ہے بلکہ کسی قسم کی کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ آپ بتائیں کیا وہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس مین نہیں ہیں؟ اگر شکایت کسی کو ہوتی تو سب سے پہلے ان کو شکایت ہوتی کہ جی نیب نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے۔ لیٹرز موجود ہیں، اس کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ سلسلہ چلا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جی موجودہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ یہ جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے، ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کہ جی ہماری ٹی ٹیز میں نیب مداخلت کر رہا ہے۔ آج تک کسی ایک بزنس مین کی ٹی ٹی میں مداخلت نہیں کی ہے، لیکن بزنس مین اور آفس پبلک آفس ہولڈر میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن رکھنی پڑے گی۔ اور ایک آدمی ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹ کا رکن ہے تو مطلب نیب قانون کے مطابق ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کی جو ٹی ٹیز ہیں ان کی کیا بنیاد ہے، ان کی کیا لیگلٹی ہے، ان کے پیچھے کون سی لیگل سینکٹیٹی ہے، یہ جو کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے، کہاں سے کمائے؟ پبلک آفس ہولڈر سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی ایک ایسے بزنس مین کا پاکستان بھر میں حوالہ نہیں دے سکتے جس کی ٹی ٹی میں نیب نے مداخلت کی ہو۔ نیب نے آج تک کبھی کوئی ایسی مداخلت نہیں کی۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ٹی ٹیز کی بنیاد پہ چلتا ہے؟ لیکن جو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، جو ایم این اے رہے ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان سے تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سوال بالکل حق بجانب ہے کہ جی یہ اتنا کروڑوں روپے کا لین دین یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب 2.5 ارب 1.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو صرف خاموش اس لیے رہنا چاہیے کہ کسی کی پگڑی نہ اچھل جائے؟ خاموش اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ جی نیب کے خلاف دشنام ترازیاں نہ شروع ہو جائیں؟ آپ پبلک پرسپشن نیب کے بارے میں گیلپ سروے کے مطابق 59% ہے، اور میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے ایک اہم رکن نے نیب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی اور پانی کی مشکلات ہم حل کر دیتے ہیں، ہم خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن نیب کے توسط سے کریں گے، نیب اس کو لک آفٹر کرے، نیب کی نگرانی میں کریں گے، ادروائز نہیں۔ تو میں نے انہیں بڑا مدبانہ نیب نے انہیں بتایا کہ جی یہ نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر باہر کے لوگ نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، عوام نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، جن کی 59% اکثریت نے نیب پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو وہ عوامی نمائندے جن سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جی کروڑوں روپے کے ٹرانزیکشن کیسے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے، بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اور نیب ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ کسی ڈر، کسی خوف، کسی دھمکی، کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی نہ کبھی آئندہ کروں۔ اب یہ لیبل لگا دینا کہ جی نیب سیاست زدہ ہو گیا۔ آج تک اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، صوبائی اسمبلی کا ممبر، نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر یہ کہہ دے کہ نیب کے کسی افسر نے بشمول جاوید اقبال سے اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی مشرق کے بجائے آپ مغرب کی طرف جائیں، ایک آدمی بھی اگر کہہ دینا تو آپ تمام اصحاب موجود ہیں، میں چند الفاظ آپ سے الوداعی خطاب کر کے گھر چلے جاؤں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس قسم کی الزام تراشی کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں،
میں خود ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ جی میں کہوں کہ مجھے چیئرمین نیب رہنا ہے اور مجھے آپ کنٹینیو کرنے دیں. تو کچھ الزامات ایسے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور وہ اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا FATF جو ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے. اس کو ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے کہ یہ جو FATF ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے, اور ساتھ اس نے منی لانڈرنگ پہ ہمیں وارن کیا ہوا ہے. تو جب پاکستان کے امیج کا مسئلہ گلوبل لیول پر ہوگا تو نیب تو ان چند لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو شام کو بیٹھ کے اپنی عالمانہ یا فاضلانہ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نیب کا یہ اسٹیپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. نیب کا ہر اسٹیپ آج تک جو لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں یاد کرا دوں کہ ملک میں اور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. اس ملک نے, اس ریاست نے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی تھی, پروردگار کا کرم ہوگا اور یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا. اور پہلے دن سے کہا تھا کہ نیب کی اگر افیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے, ریاست کے ساتھ ہے, کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. بالکل اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ تمام, میں آپ کی توسط سے یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گزر گئے اگر کبھی تھے بھی. حکومت کی ڈکٹیشن, کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. اور جب بھی کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے کوشش یہی کی ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے جو نظائر ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی روشنی میں اسٹیپ اٹھائے جائیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پر بھی لیپسز ہوں گے, مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا لیپسز کا ہونا صرف اس بات کا جواز ہے کہ جی دشنام ترازیوں میں اضافہ ہو جائے. لیپسز سے پاک صرف رب کی ذات ہے. رب کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم لیپسز سے پاک ہیں. ان لیپسز کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پروسیکیوشن مزید بہتر ہو, نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اگر حکومت کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم ہوتے تو ہر چوتھے دن ہم بجٹ کی کمی کی شکایت تو نہ کرتے. اب بھی جب نیا بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا بجٹ اپروو کرانے میں نیب کو بہت سی مشکلات ہیں. اگر تعلق بہت ہی بہتر ہوتا, بہت ہی دوستانہ ہوتا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو ہمیں کیوں مشکل پیش آتی. ہمیں اگر 10 روپے کی ضرورت تھی تو ہمیں تو 20 روپے مل جاتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تک تگ جاری ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل جائے. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگر نیب کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو 5.5 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اگر 5 کی ضرورت ہے تو 5 کی ڈیمانڈ کی جائے گی. لیکن جب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جی نیب کی کارکردگی بہتر ہو اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ نہیں جی بجٹ پر تو ہم کٹ لگائیں گے, ایک طرف وہ لوگ جو اس وقت نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے وکلائے کرام کو آپ دیکھیں, ان کی فیسیں کروڑوں میں ہیں. مجھے وکلا برادری کا مکمل احترام بھی ہے, لیکن مجھے یہ چونکہ میں ساری عمر جوڈیشری میں رہا اور عدلیہ کا حصہ رہا, ان کی فیسیں اور پھر جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 2.25 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے, تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ جی ان کی پرفارمنس جو ہمارا لا ہو. یعنی آپ یہ یقین کریں کہ ہر وہ کیس جس میں کہ پاکستان کے عوام کا 1 روپیہ بھی شامل ہے, اس کے آرگومنٹس کی پریپریشن, اس کے سوال نامے کی پریپریشن, عدالت میں کیس کی تیاری, اس میں خود شامل ہوں. میں ہر سٹیج میں ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں نظر آئے کہ کوئی لیپسز موجود ہیں یا جہاں نظر آئے کہ کوئی خامی موجود ہے تو اس کو آدمی کور کرے اور عدالت کے سامنے بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا FATF کی گرے لسٹ کی. منی لانڈرنگ کو تو چیک کرنا ہے, اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لانڈرنگ میں بظاہر انوالو ہیں, پریم افشائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جن کے خلاف شہادتیں مل رہی ہیں اور شہادتیں مل چکی ہیں اور مزید شہادتیں آ رہی ہیں,
تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا ہے یا شام کو جو ہے وہ کچھ اصحاب جو ہے وہ نیب کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ، ملک کا مفاد اپنی جگہ، اور نیب صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا، چاہے اس کے لیے نیب کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو ملکی مفاد سے بالاتر کوئی قیمت نہیں ہوتی، ملک کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کو نکلوانا ہے، اور گلوبل لیول پر جو پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس امیج کو ٹھیک کرنا گناہ ہے تو پھر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیب گناہ گار ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کا ابتدا میں سو موٹو نوٹس لیا، اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی، کیسز بنے، کیسز نیب کے پاس آئیں، تو نیب کیسے کہے گا کہ جی ہم کیسز کو مزید ریفرنس کی شکل نہیں دیتے اور متعلقہ عدالتوں میں ہم فائل نہیں کرتے۔ لیکن یہ الزام کہ جی وہ تو مقدمات کا لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے۔ ہر مقدمے کا اس وقت لاجیکل اینڈ ہو جاتا ہے جب کمپلینٹ ویریفیکیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ لاجیکل اینڈ ہے۔ 1250 ریفرنس ہوں اور 25 جج صاحبان ہوں، تو پھر آپ مورد الزام نیب کو تو نہ ٹھہرائیں نا جی کہ کیسز کے فیصلے جلدی نہیں ہو رہے یا مقدمات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے۔ روسٹرم پر آ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ جی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچے، نیب نے تو صحیح طریقے سے آرگومنٹس نہیں کیے۔ یہ کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں، اگر کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں تو آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں۔ اگر کئی سالوں میں نیب قصوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کئی سالوں میں نیب قصوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر میں نیب کا چیئرمین ہوں۔ لیکن جہاں 25 جج صاحبان ہوں گے، جس میں جج صاحبان کا بھی فالٹ نہیں ہے، 1250 سے زیادہ ریفرنسز ہیں، 25 جج صاحبان ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس وقت نیب کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے، اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے، تو ہر منی لانڈرر کو مطلب اس کے اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اگر آپ نے کی ہے، شواہد موجود ہیں، اور کچھ لوگ عارضی ریلیف ملنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گل پاشی بھی کی جا رہی ہے، سونے کے تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں، آوے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، مطلب بہت خوشی کی بات ہے، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر اریسٹ کرے، یہ 100% غلط ہے۔ نیب پہلے انکوائری کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں کیس ہے، پرما فیشائی کیس ہے، ثبوت ہوتا ہے تو نیب اریسٹ کرتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ بغیر ثبوت کے نیب نے اریسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا احتساب تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ ہمارا کوئی بس نہیں، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، ہمارا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ جب ہمیں ریمانڈ ملتا ہے تو ریمانڈ پریما فیشائی کیس کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ ریمانڈ اس لیے نہیں ملتا کہ جی وہ چونکہ نیب نے یہ کیس پیش کیا تو اس کو ریمانڈ کر دیں۔ لہٰذا وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے، نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے، وہ ملک میں موجود رہتے، وہ عدالتوں کو فیس کرتے، وہ نیب کو فیس کرتے۔ وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے۔ وہ جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم نے باقاعدہ حکومت کو لکھا کہ جی ان کے نام ECL پہ رہنے چاہیے، ان کے نام ECL میں نہیں رہنے دیے گئے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے پاس نہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائندے ہیں
ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آج وہ اریسٹ ہوتے ہیں، صبح پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں، قائمہ کمیٹی کا آپ اجلاس بلا لیتے ہیں، صبح سویرے آپ 8 بجے اسمبلی میں جاتے ہیں، رات کو آپ واپس آتے ہیں، اور جب رات کو کوئی کوشچن کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. ہفتوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن چونکہ یہ قانون کے مطابق تھا، آئین کے مطابق تھا، ہم نے تو کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. لیکن ایک وجہ آپ کو ضرور بتائی ہے کہ اگر انویسٹیگیشن میں کچھ تاخیر ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. کسی کو کنڈیم کرنا مقصود نہیں ہے، پارلیمنٹ کا مکمل احترام ہے، عوامی نمائندوں کا بھی مکمل احترام ہے. لیکن دیکھیں نا، یہ جو لفظ جمہوریت ہے نا، جمہوریت کبھی خطرے میں احتساب کی وجہ سے نہیں آتی. جمہوریت اپنے اعمال کی وجہ سے خطرے میں آتی ہے. جمہوریت کا لفظ جمہور سے ہے، جمہور کا مطلب عوام ہے. جب عوام آپ کو چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پریس کانفرنس کرے تو انہوں نے کہا کہ میری ذات کے حوالے سے جب بھی کچھ کہا گیا میں خاموش رہا. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چلتی ہے، نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مزید انہوں نے کہا کہ اب جواب نہ دیتا تو ادارے کے لیے نقصان دہ ہوتا. میں اپنی ذات پر تنقید کا کبھی جواب نہیں دیتا. بزنس کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے کہ ملک بدحالی میں نیب کا ہاتھ ہے. لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ٹیکنیکل جسٹس اور بات ہے کہ اگر ٹیکنیکل جسٹس پر کسی کو کوئی ریلیف مل جائے کہ بغیر وجہ کے یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ڈکٹیشن پر یا کسی کامی کاروائی کی وجہ سے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ہم نے کسی آدمی کو 5 منٹ کے لیے بھی زیر حراست نہیں رکھا. ایسا نہ کبھی پہلے ہوا تھا، نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا. تو میں بات چل رہی تھی اپنی بزنس مین کمیونٹی کی، میں ان کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں ہر ریجن کا ڈی جی ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. اسلام آباد کے چیئرمین ہر وقت ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. وہ شکایات کو تو سامنے لائے نا. اگر ان کا ازالہ اگر ان شکایات کا میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کرسی پر ازالہ اگر ان شکایات کا میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کرسی پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر حق نہیں ہوگا تو میں اس حق کو کبھی استعمال نہیں کروں گا. میری بزنس مین کمیونٹی سے گزارش ہے کہ کسی قسم کا ان کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ان پر دباؤ نہیں ہے. اور آج کے بعد میں تمام بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آئندہ کسی بزنس مین کو میں نیب میں نہیں بلاؤں گا. ہم ان کو سوال نامہ بھیج دیں گے، وہ سوال نامے کا جواب دے دیں گے. ان کی ڈیفنس پلی، ان کی پلی کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے جب فیل کیا کہ بعد یوں نظر میں کیس بنتا ہے تو پھر ان کو تکلیف دی. نہ ہیڈ آفس بلائے گا. بڑے اطمینان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن ایک التماس ہے کہ ان کی ہر سرگرمی قانون کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو. پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا. آپ بڑے اطمینان سے اپنا بزنس کریں. آج تک کسی بزنس مین کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں یا آپ وہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مین کمیونٹی کو جو تحفظ دینے کی بات کی ہے، تقریباً 2.5 ارب روپیہ صرف اس سال کے دوران 14 مہینے اس کو لگا لیں، 14 مہینوں کے دوران ان انویسٹرز میں سال کے دوران 14 مہینے اس کو لگا لیں، 14 مہینوں کے دوران ان انویسٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے 2-2 4-4 پلاٹ تھے. یہ لوٹی ہوئی رقم واپسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی ادارہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نظام ہے، نہ سسٹم میں کوئی ایسی جگہ ہے. یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے، جو میں خود نہیں لینا چاہتا، نیب ایز اے ہول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2.5 ارب روپے یہ جو اسمال انویسٹرز تھے، یہ بھی بزنس مین ہے نا. کہ آپ 2 پلاٹ 3 پلاٹ 4 پلاٹ اس لیے خرید لیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو ڈسپوز آف کریں اور اس طریقے سے آپ کی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کریں اور آپ کو کچھ پروفٹ بھی ملے اور سلسلہ بھی چلتا رہے. تو کیا یہ لوور لیول پہ جو بزنس مین ہیں ان کی خدمت نہیں ہے؟ یہ 2.5 ارب روپیہ جو ان میں بلا کر تقسیم کیا گیا، ان کو گھروں پہ لیٹر بھیجے گا کہ آپ تشریف لے کر آئیں. وہ بیٹھے، ان کو یہ تقریباً اس میں سے زیادہ رقومات میں نے خود تقسیم کی اور اس موقع پہ بھی ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی کو اب بھی کوئی شکایت ہے تو اب بھی بتا دیں. جب بھی کوئی شکایت اس وقت تک ضابطۂ تحریر میں نہیں لائی گئی،
کہ تحریر میں بزنس مین کمیونٹی کوئی چیمبر آف کامرس کوئی ان کا نمائندہ آگے کہتا ہے کہ جی ہمیں نیب سے یہ شکایت ہے. نیب نے ان کو تحفظ دیا ہے, نیب معیشت کو تحفظ دے گا, نیب کا ہر سٹیپ ملکی مفاد اور معیشت کے تحفظ میں ہوگا, اور کبھی کوئی سٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیل کرے کہ جی معیشت کو ہماری وجہ سے نقصان ہوگا. کیا نیب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزنس مین کا ملک میں کلیدی کردار ہے؟ بزنس جنریٹ نہیں ہوگی تو بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ بے روزگاری ختم نہیں ہوگی تو لوگوں کو اگر روزگار نہیں ملے گا تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ روح اور جسم کا رشتہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس بزنس مین کے کلیدی کردار کو نہ کبھی نیب نے فراموش کیا تھا, نہ کبھی نیب فراموش کرے گا, اور نہ کبھی نیب فراموش کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ملک کے کسی بھی بزنس مین کو, کسی چیمبر آف کامرس کو اگر کوئی شکایت ہے, وہ اگر اسلام آباد نہیں آ سکتے میں ان کے پاس آ جاتا ہوں, میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. صرف مجھے بتا دیں کہ جی ہماری یہ شکایات ہیں اور آپ کا ان کا ازالہ کریں. ہر جائز شکایت کا فوری ازالہ ہوگا, اور میں بزنس مین کمیونٹی کو یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ آپ اپنا بزنس بہت اطمینان سے کریں, آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. نیب آپ کے تحفظ کے لیے ہے, نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے, نیب انسان دوست ادارہ ہے, ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے گا. اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ صرف یہی نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ اگر کبھی صورت رمز کو دیکھیں اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے. آپ صورت البقر کو دیکھیں, صورت النقل کو دیکھیں, صورت طہ کو آپ پڑھیں, ان میں رزق حلال اور رزق کمانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. روز قیامت آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. یہ حدیث ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مال کیسے کمایا اور آپ نے مال کیسے خرچ کیا. یہ آج سے اس وقت کی بات ہے جب کہ زمانہ جاہلیت ہوا کرتا تھا. اس وقت جو پروردگار نے روشنی بکھیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے, تو یہ ان کا فرمان ہے کہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا یہ مال کیسے کمایا اور اپنا مال کیسے خرچ کیا. اس لیے میری ان سے دستبستہ گزارش ہے بزنس کمیونٹی سے کہ کسی قسم کا نہ کبھی پینک ہوگا, نہ کبھی کوئی ہراسمنٹ ہوگی. اگر ان کو معمولی شائبہ بھی ہو کہ نہیں جی ہمیں تو ہراس کیا جا رہا ہے, تو وہ میرا ٹیلی فون نمبر ہر جگہ موجود ہے, نیب کے دفتر میں تشریف لے آئیں. نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دیں, میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. کوئی ایگو نہیں ہے, یہ وہ مغلیہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ میں باہر جا کر کسی کی شکایت نہیں سنتا. مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے. جو بھی اس وقت جس کے پاس بھی جو اختیار ہے اسے اپنے رب کے سامنے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا, اور کیا اس نے اپنا اختیار لوگوں کے لیے استعمال کیا, ملک کے لیے استعمال کیا, یا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اتنی جو میں نے ایشورنس دی ہے وہ کافی ہے. ابھی تک بات چیت ختم نہیں, مجھے پتا ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھیں نا, رمضان میں نے تو نہیں بنایا نا, تو یہ افطاری جو ہے وہ تو ہاں جی افطاری تو شام کو ہی ہونی ہے. نہیں اب آپ افطار تک ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن شاید میں افطار تک نہ ہوں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا. اور ایک دفعہ میں دوبارہ کہہ دوں, کسی بزنس مین کے خلاف کوئی کالا پان نوٹس, کوئی انکوائری, یک طرفہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک اس کی پلی سن نہیں لی جائے گی. اور یہ میں اسپیشلی حوالہ دے رہا ہوں ٹی ٹی کا, جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے, اس کے بارے میں نام پوچھ گچھ کریں گے, نہ ہمارا مینڈیٹ ہے, لیکن وہ پبلک آفس ہولڈر جو کہ مختلف عہدوں پر براجمان رہے ہیں ان سے منی لانڈرنگ کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا. اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس میں ابتدائی جو سو موٹو ایکشن ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا, کیونکہ اس کی شاید وہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی, اس لیے وہ لیا بھی جانا چاہیے تھا. یہ باتیں ساری تھیں جو میں نے بزنس مین کمیونٹی سے میں نے کہنی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس یقین دہانی پر جو ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ہراسمنٹ نہیں, کوئی پینک نہیں. وہ بالکل دانہ بہتر طریقے سے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں تاکہ غریب کو بھی روزگار ملے اور وہ بھی اپنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکے. وہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں سوالات کے لیے. آج صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ ان دو باتوں پہ اپنا موقف پیش کروں. انشاءاللہ عید کے بعد سراسل آپ سے لیکن
آپ مجھے اگر بولنے کا موقع دیں گے تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی صبر کا امتحان تو لے رہا ہوں، لیکن آپ اس امتحان میں آپ کی کمپارٹمنٹ کی سپلی نہیں آنی چاہیے، آپ سب کو پاس ہونا ہے اس میں۔ پھر دوسرا جو اہم الزام لگا وہ یہ تھا کہ جی وہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی جو ہے نیب کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ میں نے سب سے پہلے پنجاب فیڈرل بیوروکریٹس کو بلایا، تمام سیکرٹریز کو بلایا نہیں، میں خود ان کے پاس گیا، اور جو میں نے جس طریقے سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ نیب کا چیئرمین اپنے احتساب کے لیے آپ کے سامنے، آپ بتائیں کہ ایسی میں نے کیا غلطی کی یا نیب نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو گئے۔ آپ یقین کریں فیڈرل بیوروکریسی میں ایسی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی نے کوئی شکایت کی ہو، ماں سوائے اس کے کہ جی ہمیں نیب میں طلب کیا جاتا ہے۔ اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گریڈ 17، 18، 19، 20، 21 ان کے جتنے کیسز آئندہ رجسٹر ہوں گے وہ میں خود دیکھوں گا۔ جب تک میں ٹھیک ہے کام کا برڈن بڑھ جائے گا، کچھ ڈیلے کا فیکٹر بھی آ جائے گا، لیکن جب تک بات نظر میں کیس نہیں بنے گا ان کو نہیں بلایا جائے گا، اور بلانے سے پہلے ان کی خدمت میں سوال نامہ بھجوایا جائے گا کہ جی یہ چند سوالات ہیں، ان کے اگر آپ جوابات دے دیں، اگر جوابات تسلی بخش ہے تو ان کو مزید بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کس لیے ان کا وقت ضائع کرنا ہے؟ بیوروکریسی، بیورو کا مطلب ہوتا ہے کام، کریسی کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ اور پھر مطلب یہ شاید آپ میں سے کچھ صاحب کو پتہ نہ ہو، میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں سیکشن افسر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری لا رہا ہوں، میں رجسٹرار ہائی کورٹ رہا ہوں، میں نے یہ سارے بیوروکریٹک باٹل نیکس ہر چیز میں نے دیکھی ہوئی۔ اور بیوروکریسی کسی بھی نظام مملکت کو چلانے میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ مطلب میں یہ نیب کس طرح سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو بغیر کسی وجہ کے ڈسٹرب کرے گا؟ ماضی میں جو ہوا لیکن اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور کسی اور کو میں اس لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کسی کی غیر موجودگی میں یہ میں بات نہیں کروں گا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر 19 سال نیب کو ایک ادارہ بنایا جاتا، ایک ادارہ بنانے کے لیے 19 سال صرف کیے جاتے تو آج نیب کہاں سے کہاں ہوتا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ماضی میں ایک صورت میں آپ جاتے ہیں کہ آپ ماضی سے سبق لیتے ہیں، حال میں رہتے ہوئے آپ اس سبق سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل روشن اور خوبصورت ہو۔ اس حد تک میں گیا ہوں اسلام آباد کے بیوروکریٹ سے، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ 21 سے 22 گریڈ میں جانے کے لیے نیب کی جو کلیئرنس ہے وہ اس حد تک ہوگی کہ آپ کی بالکل کلیئرنس ہو جائے گی، بعد میں جب کیس بنا، ریفرنس بنا، پھر عدالت جانے اور آپ جانے، اس سے بھی تھوڑا سا ان کو رعایت دی کہ ان نیسیسری کسی کی پروموشن جو ہے وہ نہ رکنی چاہیے، اس لیے کہ جی وہ نیب نے اس کے لیے ایسا لکھا ہے۔ لیکن میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دست عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں، یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے۔ آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ نہیں کرے گی۔ کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے، اس کا کیس چلے گا۔ اس لیے میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو وہ عہدے نہ دیے جائیں جو بہت زیادہ جو عہدہ جلیلہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ نیب کے ریڈار پر ہیں، یہ نیب کے مقدمات ہیں، تو وہ اپنی جگہ وہ چلیں گے اور وہ چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ پھر میں پنجاب گیا، پنجاب کی بیوروکریسی سے ایڈریس کیا۔ آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں، اور یہ بات سننے والی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیب سے کیا شکایت ہے، پنجاب کی بیوروکریٹک سیٹ اپ کو۔ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 2 اصحاب نے اپنی شکایات مجھے بتائی، لیکن وہ شکایات آج سے 5 سال، 6 سال، 4 سال پہلے کی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ اب تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بات بہت پرانی ہے۔ آپ اب کی بات کریں، آپ اکتوبر 2017 آنورڈ بات کریں کہ نیب نے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی۔ میں نے تقریباً 40 منٹ ان کو ایڈریس کیا، 20-25 منٹ سوالات کے جواب ہوئے۔ میرے جانے کے امیجیٹ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فوکل پرسن ہوگا، جس بیوروکریٹ کی کوئی شکایت ہوگی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو دے گا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا رابطہ براہ راست میرے ساتھ ہوگا کہ جی فلاں بیوروکریٹ کو یہ شکایت ہے، تاکہ ان کو فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ ساتھ یہ طے پایا کہ کسی بھی شہری کو اس میں بیوروکریٹس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہتھکڑی نہیں لگے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہتھکڑی لگنے سے عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جن کو ہتھکڑی لگتی ہے
ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال کرنا یا عزت کو بچانا ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن اب گزشتہ چند مہینوں سے یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگے گی اور اس کے بعد کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی. اس کے علاوہ جو اہم اسٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ایشو میں انوالو ہے، اول تو دیکھیں نا، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جب اس قسم کے اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ پہلا قصور تو ان کا ہوا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ کسی خاتون کو نیب کے دفتر نہیں بلایا جائے گا. اگر ان سے تفتیش کرنی مقصود ہے تو پہلے سوال نامہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تشنگی رہ جاتی ہے تو نیب کی خاتون انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے گھر جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ جی یہ بات ہے، تاکہ ان کے سوالات کے جواب دیے جائیں. حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ریفرنس میں کسی خاتون کا نام نہ آئے. وہ کہ اس کا مورد الزام نیب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اہل خانہ کے ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جنہوں نے غلط کام کیے لیکن سامنے اپنی گھر کی خواتین کو رکھا تاکہ ان کا نام سامنے آ جائے. تو اب گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی، اسلام آباد کی بیوروکریسی، KPK کی بیوروکریسی، مطلب اس وقت تک ایک سنگل شکایت نہیں ہے. بلوچستان سے میں خود تعلق رکھتا ہوں، میں ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھا ہوں، ساری زندگی بلوچستان میں گزری ہے. بلوچستان کی بیوروکریسی کو کوئی شکایت نہیں. لیکن فرض کریں کہ بلوچستان کا وہ بیوروکریٹ یا بلوچستان کا وہ سیکٹری جن کے کموڈ سے لاکھوں روپے کی رقم نکلے، جن کے غسل خانوں سے اربوں روپے برآمد ہوں، جن کے کارپیٹ کے نیچے سے لاکھوں روپے برآمد ہوں، لاکھوں ڈالر برآمد ہوں، تو کیا نیب ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ بیوروکریٹ جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہوں گے، تو بیوروکریسی کا اپنا یہ فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اگر بیوروکریٹس رولز آف بزنس کے مطابق کام کریں، قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، آپ یقین کریں کہ نیب کبھی کسی بیوروکریٹ کی طرف رخ ہی نہیں کرے گی. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور تھوڑے میگا کیسز ہیں، اور اس وقت پالیسی بھی یہ ہے کہ اپنی توجہ صرف میگا کیسز پر رکھیں. پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو انٹرنل ارینجمنٹ ہے اس کے لیے، کرپشن کے لیے، آپ اس کو عمل میں لائیں. آپ وہ میکنزم استعمال کریں تاکہ انٹرنلی جب آپ کسی کو سزا دیں گے تو دوسرے کے لیے سبق ہوگا اور نیب کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا. آپ اپنا مسئلہ اپنے لیول پر حل کر لیں تاکہ نیب تک بات ہی نہ پہنچے. تو یہ اب صورتحال اس اعتبار سے بہتر ہے کہ کم از کم کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت فار دا لاسٹ فیو منتھس، جب سے پنجاب بیوروکریسی کو ایڈریس کیا ہے، KPK کو کیا ہے، فیڈرل بیوروکریسی کو کیا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے، بیوروکریسی اپنا کام کرے گی، اور ملک کی جتنی پالیسیاں ہیں یقیناً ان پر عمل درآمد کرنا بیوروکریسی کا کام ہے. اس میں نیب کسی صورت میں فگر ان نہیں کرتا. اب ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ صرف یہ تھی کہ متعدد دفعہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیب سیاست میں ملوث ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، نہ کوئی سیاست میں ملوث ہونے کا ارادہ ہے. ساری زندگی ایک آدمی سیشن جیسے قائم مقام چیف جیسا پاکستان تک گیا جس کے کیریئر میں سیاست کا نام و نشان شامل نہیں ہے، وہ نیب کا چیئرمین بن کے ایک دم تبدیل ہو جائے گا. کسی قسم کی سیاست میں نیب اس وقت ایک انتہائی آزاد ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے. کوئی حکومتی اثر نہیں، کوئی ڈکٹیشن نہیں، کوئی سیاست نہیں. صرف واحد کام یہ ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کشکول نہ رہے اور ہم بھی باعزت لوگوں کی طرح کام کر سکیں. بلکہ وہ سیاست سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو اس کے ساتھ میں اپنے اس کو صرف میں آج اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا نیب کا ان دو ایشوز پر. مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ تشنگی فیل کریں گے کہ جی ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے. ایک بات میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں واحد شخص ہوں، لیکن میں نے جب پریس کانفرنس کی، اسپیشلی ایبٹ آباد کمیشن میں جب کبھی ایڈریس کیا، تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جرنلسٹ صاحبان کے سوالات ختم ہو جائیں گے، میرے جواب ختم نہیں ہوں گے. لیکن انشاءاللہ عید کے بعد کسی مناسب موقع پر آپ کے ہر سوال کا جواب
وہ دراصل میں نے ایک دو صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیے، تو جو کالم دو تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلے میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کا کام ہے، اب پتہ لگا کہ جوتشی بھی بن گئے، نجومی بھی بن گئے. اس کے لیے آپ سب کو مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ مجھ سے علیحدگی میں ملیں، آپ کو بتاؤں گا. اچھا ادارے کے والے سے بتایا. نہیں میں مقرر اچھا نہیں ہوں. اچھا لیکن سر اب جب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کسی کے استعمال میں نہیں ہے، نیب کسی کے کہنے پہ ملوث ہے، بیان تو بڑے اچھے ہیں. اچھا لیکن گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. جی آپ نے بلوچستان کی بیوروکریسی کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ جی ہم نیب تو ان سے بھی پوچھے گی. نیب نے اناؤنس کیا کہ وہ رئیسانی صاحب اور خالد لانگو صاحب ان کے جو بیلز کے خلاف ہم اپیل کریں گے. نیب نے اپیل نہیں کی. علیم خان کے خلاف یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. پلیز. علیم خان صاحب کے حوالے سے نیب نے اپیل نہیں کی. ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نیب جب پولیٹیشنز کا کیس آتا ہے تو فوری پولیٹیشنز کو گرفتار کرتی ہے، لیکن جب ملک ریاض صاحب کا کیس آتا ہے، 5 کیسز ہیں ملک ریاض صاحب کے. آپ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چیئرمین نیب لگنے کے لیے ملک ریاض صاحب سے ملاقاتیں کی، آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی. تو ان کی دفعہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ان سے ملے ہوئے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ الزامات ہیں جو آتے ہیں. دیکھیں میرا خیال سوال کافی لمبا ہو گیا، میرا ایک جواب سن لیں کہ علیم خان صاحب کے آرڈر ہوئے چند دن ہوئے ہیں. یہ کوشچن کہ جی اپیل دائر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ زیر غور ہے. لانگو کے بارے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے. دوسرے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ پلی بارگین کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے. جب عدالت کسی چیز کی کاگنیزنس لیتی ہے تو نیب کسی چیز کی کاگنیزنس نہیں لیتا. اگر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے حوالے دیے اگر ان کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا تو ان کے ریفرنس کبھی فائل نہ ہوتے. تھینک یو. اسلام آباد میں چیئرمین ایم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی بحران حکومتی بحران نہیں، قومی بحران ہے. بتائیں نیب نے کیا کیا ہے. چیئرمین نیب نے مزید کہا کہ تعمیری تنقید کی ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ معیشت کی زبوحالی میں نیب کا کوئی قصور نہیں کہا جا رہا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، جبکہ نیب کسی دھمکی اور خوف کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بے وقوفیوں کی جنت میں رہتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ڈکٹیشن پر نیب چلتا ہے.